नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 62-66। लफ्ज़ी तर्जमा इन्नमा इसके सिवा नहीं के सदाक़ातु सदक़ात लिलफ़ुक़राई मुफ़लिसों के लिए हैं, वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, वल आमिलीना और काम करने वालों के लिए, अलैहा इस पर, वल मुअल्लफ़ाति और जिनकी तालीफ़ क़ल्ब करना हो, कुलूबुहुम व फिर रिकाबी और गर्दनों के छुड़ाने में, वल गारिमीना और कर्ज़दारों के लिए, वफ़ी सबीलिल्लाहि और अल्लाह की राह में, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए, फ़रीज़ातुन मुक़र्रर है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन हकीम जानने वाला हिकमत वाला है। व मिनहुम और इनमें से अल्लाज़ीना जो लोग युज़ूना इज़ा देते हैं नबिया पैगंबर को, व यक़ूलूना और कहते हैं वो उज़ुनुन कान है, कुल कह दीजिए उज़ुनु कान है खैरिल लकुम तुम्हारी भलाई के लिए, युमिनु और वह ईमान लाते हैं बिल्लाहि अल्लाह पर, व युमिनु और यकीन रखते हैं लिल मोमिनीना मोमनों पर, व रहमतुन और रहमत है लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, वल्लाज़ीना और जो लोग युज़ूना इज़ा देते हैं रसूलल्लाहि अल्लाह के रसूल को, लहुम उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। यहलिफूना वो कस्में खाते हैं बिल्लाहि अल्लाह की, लकुम तुम्हारे सामने, लियुर्ज़ूकुम ताकि खुश करें तुम्हें, वल्लाहु अल्लाह रसूलुहु और उसका रसूल अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, अन ये कि युर्ज़ूहु कि वो उनको खुश करें, इन अगर कानू हैं मोमिनीन मोमिन। अलम क्या वो लोग नहीं जानते, या आलमु कि अन्नहु के बेशक जो मन जो जुहादिल्लाह कि जो मुकाबला करेगा अल्लाह से, व रसूलहु और उसके रसूल से, नाउज़ुबिल्लाह लहू उसके लिए नारा आग है जहन्नमा जहन्नम की, खालिदिन हमेशा रहेगा, फीहा इसमें, ज़ालिका ये खिज़्युन रुसवाई है अजीम बहुत बड़ी। यहज़ुरु और डरते हैं मुनाफिकूना मुनाफिक, अन ये कि तुनज़्ज़ला के नाजिल हो अलैहिम इन पर, सूरतुन कोई सूरत, तुनब्बियुहुम ताकि जाहिर कर दे इन पर, बिमा इस हादिस के जो फ़ी कुलूबिहिम इनके दिलों में है, कुल कह दीजिए इस्तहज़िउ कि तुम इस्तेहज़ा करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुखरिजु ज़ाहिर करने वाला है, मा जो ताज़रून जिनसे तुम डरते हो। वलइन और अगर सअलतहुम आप पूछें उनसे, लयक़ूलुन्ना तो ज़रूर कहेंगे, इन्नमा कुछ नहीं, कुन्ना हम तो थे, नख़ूज़ु बेमकसद बातचीत करते, व नलअबु और दिल लगी करते। कुल कह दीजिए आप बिल्लाही क्या अल्लाह से, व आयातिही और उसकी आयात से, व रसूलिही और उसके रसूल से, कुल तुम थे तस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा करते, ला ताज़िरू कि मत बहाने बनाओ तुम, कद तहकीक कफर तुम काफिर हो चुके, बाद ईमानिकुम बाद अपने ईमान लाने के, इन नाफू अगर हम माफ़ कर दें, अन तुमसे, ताइफातिन एक जमात को, मिनकुम तुम में से, नुअज़्ज़िब तो हम अज़ाब देंगे, ताइफतन दूसरी जमात को, बिअन्नहुम इसलिए कि वो कानू थे मुजरिमीन गुनाहगार। फरमाया सदक़ात तो सिर्फ फ़कीरों और मस्कीनों के लिए और इन पर मुकर्रर आमलों के लिए हैं, और इनके जिनके दिलों में उल्फत डालनी मकसूद है, और गर्दनें छुड़ाने में, और तावान भरने वालों में, और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर में खर्च करने के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से एक फरीज़ा है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम सदक़ात पर मुनाफ़िकीन की नुक्ता चीनी बयान करने के बाद, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये बताया कि सदक़ात की सही तक़सीम और इनके हक़दारों की तयन खुद अल्लाह ताला ने कर दी है, जो ऐन इंसाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक हक़दारों तक पहुँचा देते हैं। मालूम हुआ कि इस आयत में इन लोगों की तरदीद की गई है जिन्होंने तक़सीम सदक़ा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुक्ता चीनी की। सूरह बकरा में फरमाया कि ये सदक़ात इन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हैं, ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते, ना वाकिफ़ जो है इन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है, तो आप इनको इनकी अलामत से पहचान लेंगे। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और तुम खैर में से जो खर्च करोगे सो यकीनन
اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا ہم فقراء مہاجرین میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تیری بیوی ہے جس کے ساتھ کہ تو قیام پذیر ہے؟ اس شخص نے جواباً کہا، جی میری بیوی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا کہ تیرا گھر ہے جس میں تو رہتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں، گھر بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو امیر اور غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا، میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ ابو عبد الرحمن سفر جہاد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے۔ اتفاق سے میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، گھر کا خرچہ میسر نہیں، نہ کوئی مال مویشی ہے اور نہ ہم کوئی مال و متاع رکھتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جس طرح چاہو میں تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ، ہم تمہیں اتنا دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تم پسند کرو تو ہم تمہارا ذکر سلطان سے کریں گے اور وہ تمہاری اعانت کریں گے۔ اگر چاہو تو اسی فقر پر صبر کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث سن کر وہ تینوں بولے، اب تو ہم اسی حالت فقر پر صبر کریں گے اور آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ تاہم بہت زیادہ فقر کی کوئی پسندیدہ اور قابل رشک چیز نہیں، کیونکہ فقر کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، انتہائی بڑھاپے سے، میں قرض اور گناہ کے کاموں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے فتنے اور عذاب قبر سے، اور آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، اور دولت اور غنا کے فتنے کے شر سے، اور فقر کے فتنے کے شر سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ مسیح دجال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال، اور میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ان الفاظ سے بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ میں فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مال کی کمی اور ذلت سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس بات سے بھی پناہ کا خواہاں ہوں کہ کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ مساکین اس شخص کو یعنی مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال ہو۔ بے شک ایسے شخص کا گھر بار اور کاروبار بھی ہو مگر وہ باوقار گزر بسر کے لیے ناکافی ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی کشتی تو تھی مگر وہ مسکین تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ آرام سے اپنی گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، خالص ریشمی کپڑے، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو جائز سمجھیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے۔ ان کے مویشی شام ڈھلے پیٹ بھر کر واپس آیا کریں گے۔ ان کے پاس ایک ضرورت مند فقیر تعاون کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے تم کل ہمارے پاس آنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راتوں رات ہلاک کر دے گا، اور ان میں سے بعض پر پہاڑ گرا دے گا اور کچھ کی شکلیں مسخ کر کے قیامت تک کے لیے انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ عامل سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کارکنان امیر ہوں یا غریب، بلا تردد اور بلا تعمل زکوٰۃ میں سے امیر جتنا دے اسے لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں کے کام میں لگے رہتے ہو،
اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس مال ہے، گھوڑے اور غلام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کچھ دینے لگتے تو میں کہتا کہ آپ یہ مال اس شخص کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا تو میں نے جواب دیا کہ اس شخص کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اور اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے حریص تھے اور نہ اس کا سوال کرنے والے تھے تو اس مال کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے عامل بن کر زکوٰۃ وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے، جیسا کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ وہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ صدقات ہیں، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ والمؤلفات قلوبہم، یعنی ایسے نو مسلموں کو ان کا دل جیتنے کے لیے کہ جن سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہو، اسی طرح وہ غیر مسلم کے جن کے بارے میں توقع ہو کہ وہ اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لیے نافع ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے، میں انہیں تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں۔ فرمایا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، کہہ دیجئے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدبخت منافقین اپنی شرارتوں میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اپنی نجی مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ طنز کرتے، الزام تراشی اور طعن اور تشنیع کے ذریعے آپ کو ایذا پہنچانے والی باتیں کرتے، جن میں سے ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو استغفار، یہ کانوں کے بڑے ہی کچے ہیں، کوئی مسلمان ہماری کی ہوئی باتیں جب ان تک پہنچاتے ہیں تو اس کی توجہ سے سنتے اور سچ مان لیتے ہیں، اور جب ہم قسمیں کھا کر ان کی تردید کرتے ہیں، اپنی صفائی بیان کرتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان منافقین سے واضح طور پر یہ بات کہہ دیں کہ یہ تو محض تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اللہ پر ہے اور وہ صرف اہل ایمان کی باتوں کو صحیح اور سچا جانتے ہیں، باقی رہا تمہاری باتوں کو سن لینا، تمہاری جھوٹی قسموں، ایمان کے جھوٹے دعووں، جہاد سے پیچھے رہنے کے من گھڑت عذر، بہانوں اور ایذا دینے والی باتوں پر خاموش رہنا، یہ تو محض اس لیے ہے کہ تمہارا پردہ رہ جائے، لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی نہ ہو، اور اگر وہ فوری تحقیق شروع کر دیں تو پھر تمہارا انجام بڑا ہی عبرتناک ہو، اور آخرت میں تو ایسے بدنصیب اور منافقین کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے استغفار تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت میں منافقین کے نفاق کا انجام بد بتایا گیا کہ انہیں پتہ نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ سورۃ مجادلہ میں فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ بے شک فرمایا منافق ڈرتے ہیں ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے کہ جو انہیں وہ باتیں بتا دیں جو ان کے دلوں میں ہیں، کہہ دیجئے تم استہزاء کرو، بے شک اللہ ان باتوں کو نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت خوف زدہ اور ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اس آیت میں جس خوف کا ذکر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کا جو کھوٹ ہے وہ ظاہر ہی نہ کر دے،
اندرونی سازشوں کا انکشاف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کر کے ان کی مجالس کے راز فاش ہی نہ کر دے، دلوں میں چھپے ہوئے بیز ظاہر نہ ہو جائیں اور نفاق کا پردہ کہیں چاک نہ ہو جائے۔ اس خوف کے باوجود بھی وہ اپنی خباثتوں، شرارتوں اور سازشوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، آپ ان منافقین سے کہہ دیں تم دین اسلام کا جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ایک بھی چالاکی، جہاد کے خلاف ہر سازش، جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے ہیلے، عذر، بہانے، جھوٹی قسمیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے پروگرام، ان سب کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے کھولنے والا ہے۔ جس بات کے انکشاف سے تم خوفزدہ ہو، جس نفاق کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو، ان تمام پوشیدہ رازوں اور خفیہ سازشوں کو عنقریب اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔